बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को एक पुरअमन सो बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद के मुस्तहिक, लाइक के तहसीन हमारे जर्री बहादुर जवान, बहरी बर्री फ़ज़ाइया के वो जवान जिन्होंने दुश्मन की जाहिरियत का बड़ा मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि यकीनन उसकी आने वाली नस्लें हमेशा के लिए याद रखेंगी। और ये भी हमने दुश्मन के ज़रिए पूरी दुनिया को भी पैगाम दिया है कि पाकिस्तान किसी के लिए भी तरन वाला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली और गंदी आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। लाइक के तहसीन है हमारी सियासी क़यादत, लाइक के तहसीन है हमारी अस्करी क़यादत, जिन्होंने जो है वो एक पेश पर थे और अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने तमाम वो इक़दामात लिए जो कि वक्त का तकाजा थे। लाइक के तहसीन है हमारी 24-25 करोड़ आवाम, जिन्होंने हमेशा की तरह वो जज्बा दिखाया जो कि रिक्वायर रहा है इस तरह की हालात में, और अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम बड़ी खूबसूरती के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन अभी भी हम मुकम्मल तौर पे चौकन्ना है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी से दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी जो है वो मुमकिन हो पाई है। 12 मई तक का कहा जा रहा है, उसके बाद जो है मामलात को आगे लेकर जाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कल कौम से खिताब भी किया, पूरी कौम को उन्होंने मुबारकबाद भी दी। उन तमाम दोस्त ममालिक का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया, इस मामले को सेटल डाउन करने में पाकिस्तान और भारत को जो है वो आमादा किया। ख़ास तौर पर चीन और अमेरिका का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, उनकी काबिशों को वज़ीर आज़म ने सराहा है। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है और उसको मनाने का मकसद वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में उसकी बका के लिए और उसकी इज़्ज़त और तकरीम के लिए जो कुछ बन पड़ा दुआएं देना है, नवाफिल की अदायगी है और इस बात के अज़्म का यादा भी है कि हम हमेशा से तैयार थे, हैं और रहेंगे। पूरी दुनिया में इसको नाज़रीन सराहा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर समेत आलमी बरादरी ने इसको नहायत खुश आइंद करार दिया है। पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसने अपनी बर्तरी पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर मनवाई है और दुनिया इसकी मौतरफ नज़र आ रही है। आपको याद होगा कल BBC में एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, एडिटर CNN है अमरीकी सहाफ़ी, उनका बयान जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो गूंजता रहा है और बार बार चलाया गया, जिसमें वो कहते रहे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर की कोशिश करती रही मगर भारत नहीं मान रहा था। मगर जब पाकिस्तान ने मिसाइल दागे और जवाब दिया तो भारत जो है वो जंग बंदी पर आमादा हुआ। तो मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है। और जब हमारे DGISPR कहते हैं कि जब पाकिस्तान बदला लेगा, जब पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया उसकी गवाह होगी, पूरी दुनिया उसको देखेगी, तो हमने साबित कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पैनल मुझे ज्वाइन कर चुका है, मैं तारुफ करवाती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिटायर्ड एयर मार्शल सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आदिल साहब सर आपने हमें ज्वाइन किया है। सईद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपके अल्फाज चाहूँगी, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, दुनिया को हमने ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान जो है ना गज़ा है ना लबनान है, और पाकिस्तान की तरफ अगर आप मैली आंख से देखेंगे तो हमें आपका इलाज करना बखूबी आता है। थैंक यू नादिया। मेरा ख्याल है कि आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। कल जो कामयाबी हमें अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ मिली है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यस, बिल्कुल। दुनिया में सिवाय हमारे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का आउटकम होगा। जब दुनिया ने इंडिया को अलाउ भी किया कि वो इस तरह की इस इलाके में बदमाशी करे, तो उनको ये था उम्मीद थी कि पाकिस्तान को वो 2-3 दिन में सकम कर लेंगे, पाकिस्तान अपने घुटनों पे गिर जाएगा और वो फिर पाकिस्तान से अपनी जो भी वो पाकिस्तान से चीज़ें मनवाना चाहते हैं वो फिर उस तरीके से मनवा लेंगे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने उनको शो किया कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं है, और मेरा ख्याल कि पूरी दुनिया अब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने ये जंग कितनी मैच्योरिटी से लड़ी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने एक टीम होके इस जंग को लड़ा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। हमारे डिप्लोमेट्स ने, हमारी इंतज़ामिया ने और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लोगों ने कितने, यानी कि मैं कहता हूँ इस जंग को एंजॉय किया है जी। ठीक है ना। तो ये इंजॉयमेंट सिर्फ इसलिए आती थी कि उनको ये पूरा यकीन था कि हमारी अफवाज जो है वो हमारे ऊपर हमें शर्मिंदा नहीं करेंगी अक़वाम में आलम में, और
کیا کہتے ہیں انشاءاللہ دشمن کے خلاف ہم سرخرو ہوں گے، اور وہ ہوئے بھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اعزاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. بہت شکریہ اعزاز صاحب سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ساری دنیا اس بات کی معترف نظر آ رہی ہے کہ ہم نے دشمن کو جو ہے وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر جواب دیا ہے. شاید دشمن یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ ہو جائے گا. جی جی بالکل، میں آپ کی اور ایئر مارشل سعید کی دونوں باتوں کو بالکل دہراؤں گا اور یہ کہوں گا کہ ہماری مسلح افواج نے ہمیں آج فخر سے معمور کر دیا ہے. ہم سب بہت خوش ہیں، اس لحاظ سے خوش ہیں کہ آج ہم نے ایک بطور قوم لڑا ہے. یعنی سب کے سب، میں جن دنوں میں جس وقت یہ ہو رہے تھے، میں اس وقت لاہور میں ہوں، تو یہ والٹن کے علاقے میں اور ان تمام علاقوں میں جب وہ ڈرونز گر رہے تھے تو میں دیکھا کوئی پینک نہیں تھی. ہمارے لوگ اس طرح حوصلے میں تھے. ابھی ہم نے اپنا ریٹرن فائر نہیں کیا تھا، تو اس سے مجھے لگا کہ ہماری قوم میں بہت جذبہ ہے. ذرا سا اس کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو بہت زرخیز ہے ساقی. بالکل اس پورے ایپیسوڈ میں ہمیں نظر آیا. اور ہندوستان سمجھ بھی نہیں رہا تھا، اس کا بھی خیال تھا. میں سعید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو توقع نہیں تھی دنیا میں کہ پاکستان اتنا روبسٹ رسپانس دے گا، اور ایک ہی بار دیا. اور اس سے پہلے جو مجھے ذرا تھوڑا برا بھی لگا کہ اتنا جھوٹ بولا گیا ہندوستان کی طرف سے. میں ایک امریکی تھنک ٹینک میں بیٹھا ہوا تھا کسی سیمینار میں، اس میں انڈیا کے بہت سینئر لوگ تھے. تو ان میں سے کچھ تو یہ بھی جھوٹ بول رہے تھے کہ جس رات انہوں نے حملہ کیا 6 اور 7 مئی کو، کہنے لگے آپ نے اس سے پہلے ہم پہ حملہ کر دیا ہوا تھا جس کے جواب میں ہم کر رہے تھے. یعنی اس طرح کے جھوٹ بنا بنا کے، اور ان کے میڈیا کا تو ذکر ہی کرنا میرے خیال میں وہ تو، بلکہ میں نے کچھ انڈین جرنلسٹ کو یہ کہتے سنا ہے کہ وی ہیو لاسٹ کریڈیبلٹی پوری دنیا میں، بیکاز جس طرح آپ نے دیکھا تھا جنگ آنا. شکر ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے بڑا ہی اچھے طریقے سے بیہیو کیا ہے، بڑے مدبر انداز میں. پاکستان کی سفارتکاری بہت اچھی رہی، اسپیشلی ہمارے ایمبیسڈر جو واشنگٹن میں اور لنڈن میں تھے، بہت انہوں نے اچھے طریقے سے میں نے دیکھا، اور نیو یارک میں. تو اوور آل پاکستان کی ساری قوم نے اپنی مسلح افواج کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ اچھا دن دیکھنا ہوا ہمیں. اور ہندوستان اب جو مرضی کہتا رہے، بعد میں ہم نے سنا کچھ وائلیشنز بھی کر رہے ہیں سیز فائر کی، لیکن چلے بائی اینڈ لارج ہم نے میرے خیال میں یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ پاکستان ایک قوم ہے اور زبردست قوم ہے. اور اللہ کرے کہ اب ہم اسی جذبے کے ساتھ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی شامل ہو جائیں. آمین. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. عادل نجم صاحب، سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اس فتح کو؟ ہم نے تو شروع دن سے امن کی بات کی، ہم نے شروع دن سے یہ کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی جارحیت نہیں چاہتے، خطے کا امن برباد نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اپنی اکانومی پر ہے، خطے کی ترقی کے ہم خواہاں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سمیت پورا خطہ خوشحال ہو. لیکن اگر آپ کا شرارتی دشمن ہو، شرپسند دشمن ہو، پڑوسی اگر آپ کا ایسا ہو، تو یقینی طور پہ پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، اور ایسا ہی جواب دینا پڑتا ہے جو کل پاکستان نے دیا، اور 9 سے 12 گھنٹے میں وہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا. جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جیسے باقی دوستوں نے بھی کہا کہ جو کل تک کے واقعات تھے وہ پاکستان کے لیے قابل فخر بھی ہیں اور باعث سے خوشی بھی ہیں. حالانکہ جنگ میں خوشی کوئی نہیں ہوتی، کسی کے لیے نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے بھی نہیں، لیکن قوم کا یکجا ہونا، خصوصاً ہمیں اپنی افواج سے اور خصوصاً فضائی افواج سے، ایئر فورس سے جو ہمیں ایک سینس آف پرائیڈ ملی، ایک سینس آف پرفارمنس ملی، تو وہ ہمارے قوم کے لیے یقیناً بہت بڑا ایک تحفہ ہے. خصوصاً گیون کہ تمام تر جو مشکلات جن سے ہم گزرتے رہے ہیں اور گزر رہے ہیں، سو گیون آل آف دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس وقت جو ہے میرے خیال میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آگے کیا ہوگا. میری آگے یہ سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ٹینٹیٹیو اگریمنٹ ہوئی ہے آف سیز فائر. سیز فائر جنگ کو ختم نہیں کرتی، سیز فائر گولی کو ختم کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اینڈ مائی آرگیومنٹ وڈ بی، اعزاز صاحب یہاں موجود ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور ایئر مارشل صاحب بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ
جنگ جو ہے وہ جاری ہے. یہ وہی جنگ ہے جو پچھلے 70 سال سے ایک طویل جنگ ہے. اور اس جنگ کا اس کل کے سیز فائر سے خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو بھارت ہے وہ اس سیز فائر کو پوری طرح رسپیکٹ کرے گا. اور میری اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو بارڈر پہ اسکرمشز ہو رہی ہیں وہ اس سیز فائر کے بعد ویسے بھی کبھی کبھار ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا دنیا میں جہاں ریسنٹ سیز فائر ہوئے، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے اس میں امریکہ انوالو بھی ہو، تو وہ اتنے زیادہ لاسٹ نہیں کرتے. حالانکہ آئی تھنک کہ دی ملٹری سیز فائر اس کیس میں زیادہ لاسٹ کرے گا. میری مراد یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے وہ جاری رہے گی. اور وہ اس لیے جاری رہے گی کہ اس وقت اگر ہم بھارت سنیں تو وہ بھی اپنی طرف سے اس کو ایک طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہے ایز اے وکٹری. وہ اس میں کامیاب شاید نہ ہو سکے یا اتنا کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ابھی نندن کے ساتھ ایٹسیکٹرا کہ اقوام جو ہوتی ہیں اور خصوصاً بھارت جو ہے وہ اس پہ ایک گلاس لگائے گا. اور ناؤ دا کوشچن از کہ یہ تمام جو کارروائی ہے اس سے ہمیں کیا ڈپلومیٹک سپیس ملی ہے اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کی، اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کی. سو ان اے وے جو ہمیں فوجی طور پہ ایڈوانٹیج ملی پچھلے کچھ دنوں میں، کیا ہم اس کو ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج میں تبدیل کر سکیں گے. اور اس کے دو چار پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ان تمام کارروائیوں کی وجہ سے ایک بار پھر ایک موقع ملا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جس کو بھارت جو ہے وہ بالکل پشت پہ ڈال چکا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جی ہم نے تو اس کا فیصلہ کر دیا اپنا کانسٹیٹیوشن چینج کر کے، کیا ہم اس کو واپس ریوائیو کر سکیں گے. جو آپ نے ٹویٹس دیکھے، اور اس وقت تک صرف ہمارے پاس ٹویٹس ہیں، جب تک ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں آتی، اس میں دو چار چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیٹ کیا میں نے. اور یہ اگین میرے ساتھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اف دیٹ از سو تو دیٹ از اے میجر چینج، کیونکہ بھارت جو ہے وہ میڈیشن کے لفظ سے ہمیشہ بھاگتا ہے. تھرڈ پارٹی کے لفظ کو وہ بالکل اس کو ڈینائی کرتا ہے، اور ابھی بھی انفیکٹ ڈینائی کر رہا ہے. اس کے بعد بھی، اس کے باوجود وہ ڈینائی کر رہا ہے. دوسرا جو لفظ ہے میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور جو دوسری بات ہے وہ آپ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی بیان میں نظر آتی ہے. اینڈ اگین آئی ہوپ کہ ہمارے پاس اس کی کوئی کاغذی فارم، آفیشیل فارم آئے گی. اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے اگری کیا ہے کہ ہم وائڈ رینج آف ایشوز پہ ایک نیوٹرل جگہ جا کے بات کریں گے. دس از اگین سم تھنگ جس سے بھارت جو ہے وہ کتراتا رہا ہے. نہ صرف کتراتا رہا ہے، ایز فرام دیئر پوائنٹ آف ویو ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی اس سے ریٹریکٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں باری باری فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ یہ میڈیٹڈ سلوشن ہے. سیکنڈلی کہ اس سلوشن کو ہم نے ریلکٹنٹلی ایکسیپٹ کیا ہے. ریلکٹنٹلی اس لیے کہ ہم بھارت پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ ٹرسٹ اگر ہم نے کیا ہے تو وہ ہم نے اپنے ان دوستوں پہ کیا ہے، نہ صرف امریکہ لیکن سعودی عربیہ، جس کا میرے خیال میں کہیں زیادہ ہاتھ ہے جو ہمیں ان ٹویٹ سے نظر آتا ہے اس میں. اینڈ دے نیڈ ٹو گارنٹی، ان کو گارنٹر بننا پڑے گا کہ بھارت کو وہ بہیو کروائیں. کیونکہ آپ کے پاس جو تاریخی حوالہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھارت ول ریٹریکٹ. وہ نہ یہ ہار تسلیم کرے گا، نہ وہ اس کو بالکل نہ وہ ابھی تک اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو جس کو وہ ٹیررزم کہتا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں تھا، اور نہ ہی ان ملکوں نے. سو واٹ آئی ایم گیٹنگ ایٹ از، اور اگین میرے ساتھی اس کو بہتر جانتے ہیں، کہ اس وقت جو ہے ہمیں بہت ایک ایڈوانٹیج ملی ہے ملٹری حوالے سے. اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس ملٹری ایڈوانٹیج کو ہم لوز نہ کریں، اور اس ملٹری ایڈوانٹیج کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج بائی کیپنگ ایٹ دس. یہ جو گارنٹر ہیں ان کو یاد دلائیں کہ یار ہم نے آپ کی وجہ سے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، اینڈ اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ نہ صرف بھارت کو انڈر کنٹرول رکھیں، لیکن لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دس. ہمیں یہ بتائیں ہم نے کہاں ملنا ہے، کب ملنا ہے، کس جگہ ملنا ہے،
اور ایجنڈے پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سی چیزیں ہوں گی. آل آف دس ول بی ڈیفیکلٹ، لیکن اس وقت ایک اپرچونٹی. عادل صاحب بہت بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. سعید صاحب، عادل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ اب نیئر فیوچر ہم نے آگے مزید اپنی پالیسی کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. اس پوائنٹ سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ببل کریٹ کیا تھا نا اپنی انٹرنل آڈینس کو موٹیویٹ کر کے کہ بھی ہم پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا، آپ کو لگتا ہے کہ مکمل طور پہ اب اس سے ہوا نکل چکی ہے اور یہ اس فتح کے بعد پاکستان کی مودی سرکار کی جو سبکی ہے نہ صرف اس میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بہار والے جو انتخابات ہیں وہ بھی اب کھٹائی میں نظر آ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اعزاز بھائی اور عادل صاحب نے جن کو ہائی لائٹ کیا ان سے فلی ایگری کرتا ہوں. جی جہاں تک انڈیا کے بیانیے کی بات ہے وہ تو ختم ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے ان کا پورا بیانیہ جو تھا وہ جھوٹ کے اوپر قائم تھا اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب آپ کل سے اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو انڈینز خود اپنے میڈیا کو اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کویسچن کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے تو ہمیں کوئی اور پکچر دکھلائی تھی، یہ تو ریزلٹ کچھ اور نکل آیا. انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کا میڈیا سچ بول رہا ہے. ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی میڈیا دیکھیں. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں کہ ہمارے میڈیا نے کتنی اچھی یعنی کہ پروجیکشن کی اپنے پوائنٹ آف ویو کی اور ملک کے اندر کوئی وار ہسٹیریا کریٹ نہیں ہونے دیا. بالکل. نجم صاحب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے ہم سب کی، میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اب جنگ ختم ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گئی ہے، اور اب ہم نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو منوانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس علاقے میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کچھ ایشوز ریزالو نہ ہو جائیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کشمیر کا ایشو. بالکل ٹھیک ہے نا، کور ایشو. سو جو 2019 میں انڈیا نے ایبروگیٹ کر 370 کو ایبروگیٹ کر کے جو ایک نیا فینومینا بنایا تھا، وہ فینومینا اپنی موت خود مر گیا ہے یسٹرڈے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم نے آگے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ سیز فائر کرایا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے کشمیر ایشو کو ہمارے اور انڈیا کے بیچ میں ریزالو کروانا ہے. ٹھیک ہے نا، ایز پر دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز. کیونکہ اگر ہم کشمیر کے ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے تو پھر 4-5 سال کے بعد ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا، ہمیں شملہ ایکارڈ کے بارے میں یعنی کہ انڈین ایشورنس چاہیے، ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں چاہیے. اور میرے پوائنٹ آف ویو سے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. جی ہونی چاہیے، تاکہ نہ صرف ہمارے دوست جنہوں نے سیز فائر کرایا ہے ان کو بلکہ پوری دنیا کو پتا ہو کہ یہ اس علاقے میں گیم کیا چل رہی ہے. اس علاقے میں ایکچولی ٹیررسٹ ملک ہے کون؟ اٹ از، اور میرے نزدیک پاکستان ٹیررسٹ ملک نہیں ہے، اس علاقے میں ٹیررسٹ ملک انڈیا ہے جس نے ہر جگہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں، لوگوں کو مروا رہے ہیں. کینیڈا ہو، امریکہ ہو، سری لنکا ہو، بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہر جگہ آپ کو انڈین فٹ پرنٹ ملتا ہے اور وہ ان سب کنٹریز کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ناؤ جس طرح عادل صاحب نے کہا اور اعزاز بھائی نے کہا، وی مسٹ ناؤ ون دا نیکسٹ بیٹل on the negotiating table. بالکل ٹھیک ہے. We must sit down. دیکھیے، اور یہ میرا خیال میرے نزدیک جنگ سے زیادہ ڈیفیکلٹ فیز ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور لیکن مجھے پوری اپنی ڈپلومیٹک لیڈرشپ کے اوپر اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے کہ آئی ایم شیور کہ وہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں ہمیں یہ بیٹل بھی جیت کے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اعزاز صاحب، سر آپ فارمر سیکرٹری خارجہ ہیں، باریکیوں کو بڑی اچھا سمجھتے ہیں. کس انداز میں ڈپلومیٹکلی اس وقت پاکستان کی موو ہونی چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی رائے اس پہ از حد ضروری ہے. ذرا اس پہ ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے گا. کیا ہونا چاہیے سر؟ پاکستان اب کس طرح مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ کور ایشوز جو ہر کچھ عرصے بعد سامنے آ جاتے ہیں اور دو ایٹمی اسٹیٹس کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے نکلا جانا پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. میں ہندوستان ٹائمز کھولا تھا ابھی، اس پہ ٹاپ نیوز لکھی ہوئی ہے 3 minutes ago published.
Trump on Indo-Pakistan ceasefire, will work with both on Kashmir solution. Will work with both on Kashmir solution. ये ट्रम्प का बयान कोई है. अच्छा जी, तो मैं आपका ये देखिए, पहला तो ये है कि मैंने ये कल भी कई जगह कहा कि हिंदुस्तान डिसेप्शन की गेम खेलता है. अगर पीस की बात कर भी रहा हो तो को पता नहीं होता कि पीस की बात ही करेगा, पीछे कुछ जाके कुछ और भी कर सकता है. इसलिए हमें होशियार रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, और अपने जो गार्ड्स हैं वो लॉयर नहीं करने हैं. कल भी थोड़ा सा कुछ महसूस हुई, कुछ एक्टिविटी आगे पीछे, तो अभी कुछ दिन जो है मेरा ख्याल में हमें अपनी तैयारी इस तरह रखनी चाहिए, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि कोई पता नहीं ये किस वक्त क्या करें. फिर दूसरी बात यह है कि अब जो टॉक्स अगर कोई होती हैं, वैसे तो इंडिया की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि जी कोई टॉक्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में दे वर आउट ऑफ द लूप और समथिंग, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली अनाउंस किया गया था. तो अगर कहीं बात होती है न्यूट्रल वेन्यू पे, शायद गल्फ का कोई कंट्री होगा, तो फिर हमें ये जो 3 बातें तो वहाँ पे हमें लेकर जानी है. मेरे नज़दीक पहली बात जो है वो टेररिज्म पे ही होनी चाहिए कि आप ये हर चंद साल के बाद ये क्या वतीरा है कि आप उठा के ले आते हैं चीज़ों को, और हम इसके ऊपर आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या एविडेंस थी आपके पास और किसके साथ आपने एविडेंस शेयर की. और आपके लोगों ने ये भी कहा कि हम किसी मुनासिब वक्त पर करेंगे, तो कौन सा मुनासिब वक्त है? आपने तो जंग पूरी कर दी. और एक तो ये हमें उनसे कहना है कि जनाब ये अब नहीं चलेगा, आप कोई किस्म का कमीशन बनाएं, कोई किस्म का या ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाएं, या कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें. लेकिन उसी आइटम का एक दूसरा आइटम होगा हमारे यहाँ जो आप टेररिज्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो हम अच्छे बच्चे बनते रहे कि इंडिया का फुटप्रिंट हमें मिल रहा है, फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं, लेकिन हम आगे उसको जंग की तरफ नहीं लेके जाते थे. लेकिन अब हमें उनको बताना होगा, और उसके लिए हमें डोजियर्स तैयार करने होंगे कि कहाँ कहाँ इंडिया का वो फुटप्रिंट है, ताकि जब हम टॉक्स हों तो इनको भी दें, और जिन्होंने मीडिएट कराया, पीस कराया, उनको भी तो दे. पहला आइटम होगा. दूसरा आइटम जो है हमें पानियों का करना पड़ेगा बड़ा संजीदगी से, क्योंकि ये इमीडिएट कंसर्न है कि इन्होंने पानी की ऊपर जो सस्पेंड किया है उसको रोल बैक करें, और अगर कोई किसी किस्म की नेगोशिएशंस करनी है ऑन एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल या एक एडिशनल प्रोटोकॉल के ऊपर जिसके अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स वगैरह को करना है, तो वो सेपरेट किया जा सकता है. बट विल नॉट एक्सेप्ट दैट दिस ट्रीटी शुड बी सस्पेंडेड और एब्रोगेटेड. तीसरी चीज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, जो कोर इशू है, जो जिसकी वजह से ये इतने सालों से ये चल रहा है मसला, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या क्या जुल्म नहीं ढा रखा पिछले 6 साल से. मोदी साहब ये समझते थे और समझते हैं शायद कि मैं भारत का वो लीडर हूं जिसने ये मसला हल कर दिया. वो ये दावा करते थे कि देखें मैंने तो उनकी शनाख्त ही खत्म कर दी, उनकी अक्सरियत ही, मुसलमान अक्सरियत में भी तब्दीली ला रहा हूँ. ऐसा हुआ नहीं है. उसकी वजह से जो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी थे वो भी उनके खिलाफ हो चुके हुए हैं, और वहाँ पे खासा एजिटेशन है. इसलिए कोई गारंटी नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा. तो आप कब तक पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते रहेंगे? आप इस मसले में बैठें और हल करें. और ये खबर जो मैंने अभी आपको सुनाई हिंदुस्तान टाइम्स की, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसको वेरीफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको खोला और उसके टॉप वो जो थी ना वो थी स्टोरी. तो बहरहाल इसको भी देखते हैं कि ये है कि नहीं. लेकिन अगर है भी, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हम बायलैटरली भी ओपन है इसको हल करने के लिए, थर्ड पार्टी से भी, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंडेट है वो हमारी बेसिक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर आप प्लेबिससिट करवाएं. देखते हैं अब इसके ऊपर क्या होगा, लेकिन दिस मस्ट बी ऑन दी एजेंडा. अब ये टॉक्स के अलावा भी कुछ काम मैं समझता हूँ करना. सॉरी 1 मिनट और ले लेता हूँ आपका. वो हमें ये करना है कि हमने इतनी रिसर्च अपने थिंक टैंक्स में की नहीं है जो इंडिया ने अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है काम टेररिज्म के हवाले से. मैं आपको बताऊं कि जी मैं एक किताब अभी मुकम्मल कर रहा हूं, बल्कि हो ही गई है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर. तो जब मैं उसकी रिसर्च कर रहा था तो जितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स इंडिया ने हम पे इल्जाम लगाए, तकरीबन सब के चंद सालों के बाद इनर एलिमेंट्स जो थे ना, उनके अंदरूनी हाथ उसमें अनासिर थे, वो उसमें शामिल नजर आए. तो उसकी मैं मिसालें अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन वो आपकी बाकियों का टाइम नहीं लेना चाहता. तो उस पर मुझे ये ख्याल आया कि हमें अब इसको ज्यादा सिस्टमेटिकली इसके डोजेस बनाने चाहिए, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके
کہ ایک واقعہ جب ہوتا ہے تو اس کے 9 سال بعد یا 11 سال بعد اس کے یہ دیکھیں اس میں سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو وہ میموری چھوٹی ہے اس لیے یاد نہیں رہتی. تو ہمیں تھنک ٹینکس کو بیٹھ کے اس وقت اس قسم کی ساری تاریخ نکالنی چاہیے، ڈاکومنٹ کرنی چاہیے. اور یہ ڈفرینٹ ڈوزیئر جو ہمارے میڈیٹر بنے ہیں، اینڈ آئی اگری ود عادل نجم صاحب کہ سعودی عربیہ کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے اور امریکہ کا بھی. تو ان دونوں کے ساتھ اور چین کے ساتھ، کیونکہ چین نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا، خاموشی سے کیا لیکن زبردست کردار ادا کیا. ان کو ہم یہ شیئر کریں، یہ ہمیں ابھی پیس ٹائم میں یہ کام کرنے ہوں گے، تب ہم اس کا صحیح وہ جو عادل صاحب کہہ رہے تھے اور پھر سعید صاحب نے انڈورس کیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایک ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج میں کنورٹ کریں، اس کے لیے محنت کرنے کی اب محنت کا ٹائم ہے. اس وقت ہم وی کانٹ جسٹ سٹ کہ جی چلے جی پاکستان نے یہ جنگ جیت لی. نو سر، اٹس اے بیٹل دیٹ وی مے ہیو ون بٹ دی وار از کنٹینیوئنگ. اور وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک ہندوستان پاکستان کے وجود کو، خصوصاً یہ جو اس وقت آر ایس ایس کا برسر اقتدار ہے، یہ جب تک پاکستان کے ساتھ ایک پرامن بقائے باہمی پر تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمیں آفینسو پہ رہنا چاہیے اور اپنی یہ ساری تیاری رکھنی چاہیے. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے اعجاز صاحب، یعنی کہ ساری آپ کی بات سے جو مجھے خلاصہ سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اصل کام کا وقت تو اب شروع ہوا ہے، اب ہمیں زیادہ چوکنا، زیادہ موٹیویٹڈ ہو کر اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. عادل نجم صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، ایک میم میں نے دیکھی، ازراہ تفنن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت تمہیں پتہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل چکا ہے، 5 یا 4 رافائلز. تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک چٹکی سندور کی قیمت جو ہے پاکستان نے ان کو بڑی اچھی ادا کر دی ہے. لیکن اب معاملہ صرف یہ ہے سر کہ بھارت نے اپنے لیے تو سبکی سمیٹی نا، لیکن بہت سے اور ممالک ان کو بھی اس سبکی میں شامل کر لیا. مثال کے طور پہ رافائلز جو کہ دنیا کے بہترین جہازوں میں ہیں اور پوری دنیا اس کی معترف ہے، 5 آپ نے جہاز جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں گوا دیے اور فرانس کے لیے ایک امبیرسمنٹ کا باعث بن گیا. پھر اگر آپ دیکھیں جو ہیرپ ہیں وہ جو اسرائیل ساختہ ہیں ان پہ ان کو بڑا ناز ہے اور وہ ان کی خاص اسپیشیلٹی بھی ہے، وہ وار ہیڈ سجانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ مار گرائے. پھر اس کے بعد S-400 یہ روسی ساختہ ہیں. تو سر اپنی سبکی میں ایسے 3-4 ممالک کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن پھر بھی جو اس کی انٹرنل آڈینس ہے سر، جو کل جس طرح سے وہ چلا رہے تھے نا، اتنا مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی پریشر اس کے اندر ڈیولپ جو ابھی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا. تو کیا ہم یہ یقین کر بیٹھے کہ آنے والے وقت میں بھارت اس طرح کی کوئی اور کارروائی نہیں کرے گا جو ہم نے جواب دیا ہے، یا ہمیں اس محاذ پہ بھی اسی طرح چوکنا رہنا ہے جس طرح سے ہماری 75 سال سے اس دشمن کے خلاف جو ہے وہ رہی ہے ایک اسٹریٹجی؟ پوائنٹ آف ویو بالکل درست ہے اور میں اس پہ کیا بیان کروں، لیکن میری گزارش میں اس تمام میں ہمیں انڈین میڈیا کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. مجھے کئی بار لگتا تھا کہ پاکستان میڈیا جو تھا وہ انڈین میڈیا سے کوئی جنگ کر رہا ہے، اور میں انڈین میڈیا دیکھتا نہیں ہوں، لیکن جتنی مجھے خبریں سنائی ہوتی تھی پاکستان میڈیا پہ کہ انہوں نے اب یہ کہا، انہوں نے اب یہ کہا، یار چھوڑ دیں جو انہوں نے کہا ان کو کہنے دیں. آپ یہ دیکھیں نا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسی میڈیا کی جو زبان درازی ہے اور جس طرح سے جارے انداز ہے، اس کی وجہ سے خطہ جو ہے وہ تیسری جنگ کے قریب آ گیا. میں بالکل انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو میرے خیال میں میم جو ہمارے بنانے والے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ انڈین میڈیا کو اس پہ چھوڑ دیں. آئی تھنک جو سیریس مسئلہ ہے، دیکھیں ہمارے اوپر ابھی بھی پریشر ہے، اور اس لیے پریشر ہے کہ ایز اے کنٹری ہسٹوریکلی ریسنٹ ہسٹری میں انڈیا کے پاس کہیں زیادہ سپیس ہے. وہ ایک بڑا ملک ہے، وہ ایک اکنامکلی طاقتور ملک ہے، جیو اسٹریٹیجکلی اس کو جو ہے ایک طرح سے چودھری بنا دیا گیا تھا، نہ صرف پورے اس خطے کا بلکہ لارجر ایشیا پیسیفک کا بھی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹیجک گارڈین بنا دیا گیا تھا. سو اس وقت آئی تھنک ہمارا جو انالیسس کا فوکس ہے وہ جیسے اعجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے should really be on these issues، کیونکہ اس کے اب ایک جیو پولیٹیکل اثرات بھی ہوں گے نا. جیو پولیٹیکل اثرات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے رفائل کی بات کی وہ میم سے کہیں زیادہ بڑھ کے اس وقت تمام دنیا کے کیپٹل جو ہیں وہ ری اسیس کر رہے ہوں گے کہ جو انہوں نے ازمپشنز بنائی تھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ اسٹریٹیجک پارٹنر ہے، وہ ازمپشنز کا کیا ہوا، رائٹ، جس کے بیسس پہ یہ کہا گیا کہ جناب انڈیا جو ہے وہ اب سیکیورٹی گارنٹر ہوگا فار دی ریجن. سو اس وقت
ایک اپرچونٹی بھی ہے، ایک شفٹ بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ شفٹ آٹومیٹکلی آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت بھارتی میڈیا پہ فار ایگزامپل کچھ آوازیں ایسی ہیں جو خود ان کو چیلنج کر رہی ہیں، مودی صاحب کو بھی چیلنج کر رہی ہیں۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں اور ان کی جو حکومت ہے وہ اب کوئی اور نیجا ری ایکشن کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، رائٹ؟ ان پہ بھی ایک پولیٹیکل پریشر ہو گیا۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہوگی کہ جہاں کچھ ایسی آوازیں ہیں وہاں بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم بہت بڑا جیت گئے، جو شاید اصل میں سمجھتی ہیں کہ شاید کراچی ہم نے فتح کر لیا۔ سو دس از ناٹ اے بیٹل دیٹ از ٹوٹلی ون۔ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھیں، اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ آئی وڈ ایڈ دس ٹو دا لسٹ، ایڈ تو نہیں، اعزاز صاحب کی لسٹ پہ آلریڈی ہی ٹیررزم واز دا فرسٹ۔ ایون جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ انڈیا پہ یہ نہیں پش کیا کہ تم یہ بہانہ بنا کے ٹیررزم کا ہمیشہ وداؤٹ اینی پروف ایک سوورن ملک پہ جو اٹیک کر دیتے ہو باری باری، اب تو دیکھنا عادت بن گئی، ایک طرح سے انہوں نے ڈاکٹرن بنا دیا، اینڈ وی نیڈ ٹو پش بیک۔ اور ابھی تک نہ امریکہ نے نہ دوسرے ممالک نے اس پارٹ کو، ابھی بھی ہر خبر جو شروع ہوتی ہے وہ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ جی بھارت نے کہا کہ ہمارے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوا پاکستان کی طرف سے، اس لیے انہوں نے اس کے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دس از اسٹل، یو آر اسٹل ان دا مڈل آف اے وار۔ دا وار کے جو اب جو پیمانے ہیں وہ بدل گئے۔ آپ کے پاس ایک جیو اسٹریٹجک پش آئے گی، اس کے ساتھ ایک اپرچونٹی آئے گی آپ کے ساتھ۔ اگر یہ گفتگو کریں گے، آئی ہیو اے فیلنگ کہ اعزاز صاحب بھی شاید اسی طرف بات کر رہے تھے، آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا اتنی آسانی سے ٹیبل پہ آئے گا۔ انڈیا جو ہے جیسے انہوں نے کہا بہت ڈسیپٹیو ہے، وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گا، کہیں سے آپ کو خبر آ جائے گی کہ جی بارڈر پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم تو واپس موڑ رہے ہیں۔ آئی تھنک اگر آپ نے ڈیٹ دیکھنی ہے تو امپورٹنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں 2 دن بعد صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا دورہ ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای کا۔ اس کے وقت تک تو بھارت جو ہے وہ خاموش رہے گا، کیونکہ دے نو کہ یو ایس انٹرسٹ بھی بہت ہائی ہے کہ یہ پریشر ایک دم پھر سے نہ بڑھ جائے، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ جس وقت وہ اس خطے میں ہو تو اس خطے میں پھر ایک کانفلگریشن ہو۔ لیکن اس کے بعد بھارت کیا کرے گا؟ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہی جو بات میرے سارے ساتھی کر رہے ہیں، یہ چوکنا رہنے کا موقع ہے، اور یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ اب یہ جو چیس کی گیم ہے وہ بساط بند ہو گئی ہے اور کوئی اور موو نہیں ہوگی بھارت کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے۔ سو اگین وٹ آئی وڈ ہائی لائٹ، جو میں نے بات کی ہے اس میں وہ جو اس کا جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، اس وقت دنیا کے ہر کیپٹل میں ایک ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے، ایک ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے انڈین کیپیبلٹیز کے بارے میں، ایک ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے پاکستانی کیپیبلٹیز کے بارے میں، ایک ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے جو ایک بیلنس ہے۔ مطلب ایک میں آخری بات اگر مجھے گزارش کرنے کی اجازت دیں، وہ یہ کہ ان اے وے جو پاکستان کی چین کے ساتھ تعلقات ہیں، دے ہیو کلیئرلی کم، جو ابھی ملٹری ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں، ان اے وے دیٹ ہیز براٹ اس ایون ان بیٹر بکس ود چائنا، حالانکہ ہم آلریڈی جتنی گڈ بکس میں ہیں اس سے زیادہ بکس بیٹر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو امریکہ کیسے دیکھے گا؟ کیا اس کو امریکہ دیکھے گا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اب ٹوٹلی چائنا کے کیمپ میں چلا گیا؟ So there are lots of questions, and like everything, the eventual argument will have to be diplomatic. And that is why میرا گزارش یہی ہے کہ کیا ہم اس ملٹری ایڈوانٹیج کو ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج میں تبدیل کر سکیں گے at a point when there will be a lot of new question marks in diplomacy. بالکل ٹھیک، یقینی طور پہ عادل صاحب جو ہمارا ڈائسفورا ہے، جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، وہ اس پر اپنی اسٹریٹجی پوری طرح تیار کر کے اور ہوم ورک کر کے ہی اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے موو کریں گے۔ اعزاز صاحب، سر جس طرح سے ابھی عادل صاحب نے فرمایا کہ دشمن ہمارا جو ہے وہ ڈسیپٹیو ہے، ہمیں اس سے بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پر ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کو سبکی ہوئی ہے تو وہ دپک کے بیٹھ جائے گا، لیکن ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا پاس جو ہے بڑا داغدار ہے اس لحاظ سے، پاکستان پر الزامات تراشی کے لحاظ سے، اور جس طرح سے وہ ایک پورا ملک میں وار ہسٹیریا کریٹ کر دیتا ہے، تو آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی کوئی اور گنجائش وہ رکھے گا اپنے لیے؟ بالکل بالکل 100%، بالکل اس میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔
اور ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. ایک اور میں ذرا کامنٹ دے دوں, جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک جو رول لینا چاہ رہے تھے ہندوستانی, اور امریکی ان کو دینا بھی چاہ رہے تھے کہ جنوبی ایشیا میں, اس کے اوپر کامنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہندوستان ایک بار پھر اس واقعے کے نتیجے میں بھی دنیا کو یہ پتا چلا کہ شاید یہ کردار ادا کر نہیں سکتا. پہلے تو اس کے سارے نیبرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہیں. پہلے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے تھے جب شیخ حسینہ تھی, اب وہ بھی بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. سری لنکا, نیپال جو ایک ہندو کنگڈم تھی ایک زمانے میں, تو اس لیے ان کے تمام کے ساتھ ایک تو تعلقات بھی خراب ہیں, اور ملٹری مشین جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اتنے عرصے سے امریکہ نے کیا کیا ان کو نہیں دیا, لیکن وہ تو چلا نہیں اس طریقے سے. اور جو چین کی مشینری آئی ہمارے پاس, ملٹری مشینری, وہ زیادہ بہتر ثابت ہو گئی. تو اس لیے آپ عادل صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ری اسیسمنٹ ہوگی انڈیا کی کیپیبلٹیز کی, ہماری کیپیبلٹیز کی, اور اس کے بعد یہ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بننے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اس علاقے کے پولیس مین ہیں, آپ اس علاقے کے ہیجمون ہیں. ہندوستان کی یہ خواہش گئی نہیں ہے ابھی, لیکن اس واقعے کے بعد سے کم از کم وہ جو ایک ویولا سا بن گیا تھا, ایلوژن بن گیا تھا انڈیا میں کہ وی آر ناؤ انوینسیبل, وی آر ویری پاورفل, پاکستان از نو ویئر, پاکستان از واک اوور, یہ سب چیز جو ہے نا وہ کم از کم ٹل گئی ہے. فرق تو اس لیے آپ کے پاس کچھ سپیس آئی ہے. اب ایک دم سے یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ پلان کریں گے جو بھی ہے, لیکن آپ کے پاس سپیس آئی ہے کہ اب آپ اپنی صفیں زیادہ مضبوط کریں زیادہ, کیونکہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. انہوں نے 1947 کے بعد سے پاکستان کے وجود کو اس طرح سے قبول نہیں کیا. ایک ہی وقت آیا تھا جب واجپئی صاحب تھے, واجپئی صاحب ایک زیرک انسان تھے, وہ انہوں نے کوشش کی, لیکن یہ جو ٹولہ آیا یہ واجپئی صاحب کی کوئی بات نہیں سن رہا. ایون کشمیر میں بھی واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ انسانیت, کشمیریت اور جمہوریت کی بنیاد پر میں اس کا مسئلہ حل کروں گا. انہوں نے تینوں کے تینوں پلرز جو تھے وہ سب وائلیٹ کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہندوستان باقاعدہ وار کرے گا, جتنا ان کو سبکی ہوئی ہے اس میں یقیناً کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں جناب کوئی اور بہانہ تلاش کرے. ایک اور اگر آپ اجازت دے دیں, آئی ڈونٹ, آپ کا ٹائم تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, کہ میڈیشن کا جو ہندوستان بے شک میڈیشن نہیں مانتا, لیکن جب وقت پڑتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو مان لیتے ہیں. جب پلوامہ کے بعد مائک پومپیو نے جب کم از کم انہوں نے کتاب کی حد تک کلیم کیا ہے, تو کچھ اگر کردار ادا کرنا چاہے, یا کارگل کے بعد جو کلنٹن نے کردار ادا کیا, وہ باقاعدہ واجپئی صاحب سے بھی رابطے میں تھے جب ہمارے وزیر اعظم موجود تھے, تو جب ضرورت پڑتی ہے تو کر لیتے ہیں وہ, لیکن بعد میں پھر وہ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہ بن جائے. تو بہرحال میں فی الحال اتنا ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ عوام بھی یہاں پہنچ رہے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے, صحیح صاحب, آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو پاسٹ ہے بھارت کا, جس طرح سے میں نے پہلے کہا, کافی داغدار ہے اس لحاظ سے, اور ان کی عوام بھی پوچھتی ہے کہ ہر دفعہ یہ بی جے پی حکومت میں ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوگا اس سارے معاملے میں. ڈیفینیٹلی, اور عادل صاحب نے اور اعزاز بھائی نے جو کچھ کہا ہے ود رسپیکٹ ٹو انڈیا, آئی تھنک میں اس کے فلی ایگری کرتا ہوں. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ آپ کی دلوانا چاہوں گا, اور وہ ہے کہ اب ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے بھی جو ہے نا فوکس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ ہماری فورسز جس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہی ہیں, ڈیولپ کر رہی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیر از اے ڈائر نیڈ کہ اب ہمیں اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اگر ہم نے کمیٹی آف نیشنز میں باعزت قوم کی طرح ابھرنا ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ایک قوم کو ایک اسٹرانگ ملک بناتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ریٹائرڈ ایئر مارشل سعید خان صاحب. سر, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود رہے. عادل نجم صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. اعزاز چودھری صاحب, فارمر سیکرٹری خارجہ, سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے کچھ نیو پینلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ سلسلہ جاری ہے, ساتھ رہیے گا.